इसी तरीके से दहशत फैला रहे थे। तो हम अपने मुल्क की सलामती, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और अपने मुल्क के खिलाफ कोई किसी किस्म की भी साजिश हो, जो कि हमारे हमसाया मुल्क हों या कोई बाहर से आकर दुनियावी बैनुल-अक़वामी बड़ी ताकत हो, जैसे कि अब अमेरिका के वो ड्रोन्स यहाँ पर आए हैं, उनको हम कंडेम करते हैं। और हमारी सारी कौम आज के दिन से इस बात का अहद करती है कि हम इस मुल्क के एक एक इंच की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जिस तरीके से हमारी अफवाज अभी तक करती चली आ रही हैं। उन्हीं दिनों में एक वाक़या एक और हुआ, जिसके मुतल्लिक अभी तक हमारी जो सियासी गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई अपनी तरफ से सरकारी या गैर सरकारी बयान जारी नहीं किया। वो आप लोग तमाम बेहतर जानते हैं कि वो एक चेक पोस्ट थी हमारी वजीरिस्तान में के वाना के आगे, उसको कहते थे अंगूर अड्डा। अंगूर अड्डे की पिकेट को किस तरीके से अफगान गवर्नमेंट या अफगान गवर्नमेंट फोर्सेस के हवाले किया गया, ये अभी तक मुअम्मा है। किसी को आज तक नहीं पता, और ना ही हमारे जो कि नुमाइंदगान हैं, जो असम्बलियों में रोज़ाना जाते हैं या सेनेट का इजलास भी होने वाला है, किसी ने अभी तक इस पर कोई बात नहीं की, ना ही इस मामले को उठाया है, जिसकी वजह से अभी तक कौम ये गुमगू की सूरत हाल में है कि ये किस तरीके से हमारा एक जो अहम जगह थी, जो हमारा एक पोस्ट थी, उसको दूसरे मुल्क के हवाले कर दिया गया। तो मैं जो अहले इक़्तिदार हैं, जो इस मुल्क में इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, उनसे ये मुतालबा करता हूं कि आप इस कौम को कॉन्फिडेंस में लें। अगर आपको कोई लेतोलाम से काम लेना है, तो आप साफ तौर पर इस कौम को बताएं कि किस वजह से आपने अपनी ज़मीन का इतना बड़ा रकबा उनके हवाले, अफगानिस्तान के हवाले कर दिया। क्योंकि अब शुनूद में ये आया है, बल्कि शुनूद में क्या, आप लोगों के मीडिया से हमें ये पता चला है कि 10 किलोमीटर और वो अंदर की तरफ, जो कि हमारा वाना का इलाका है, उस तरफ भी वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो भी हमको छोड़ दिया जाए। उस वक़्त तो हमारे दिल खून के आंसू रोने लगा, जब पाकिस्तान का झंडा उतार कर वहां पर आपने अफगानिस्तान का झंडा लहरा दिया था। इसलिए ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम कौम के लिए, तमाम जो हमारे नुमाइंदगान हैं, उनके लिए ये इस वक्त बहुत ही लम्हा फिक्रिया है कि उस बात पर सोचें कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो कि हमें मजबूर कर रही हैं कि हम अपने इलाके उनके हवाले कर दें। अगर कोई ऐसी वजह है तो कम से कम कौम के सामने जरूर इस मामले को लाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो हमारा ये क्लेम होता है कि हम सियाचिन की घास तक को नहीं छोड़ेंगे और वहां पर भी लड़ेंगे। और आपने कारगिल का भी देखा था, जो वाकया हुआ था, वहां पर भी काफी जो हमारे कुछ तो खून जमाने में फौजों के दरमियान हुआ, उसमें भी ये था कि हमने छोड़ने से इनकार कर दिया था। तो एक तो आपके सामने इस इशू को हाईलाइट करना भी जरूरी था। आज जो दूसरा इशू है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मुल्क से गैर हाजिरी का है। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से और इस कौम की तरफ से भी दुआगो हूं कि अल्लाह ताला उनको सेहत बख्शे, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे, और जिस बीमारी की वजह से वो ज़ेर इलाज हैं, वहाँ अल्लाह ताला उनके लिए बरक़ात और आसानियाँ पैदा करें। ये तो हमारा एक दूसरे के साथ इंसानी रिश्ता, अगर हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून के घर पूछने के लिए भी जा सकते थे, हिंदा जिसका नाम था, जो कलेजा भी चबाती थी या जो कूड़ा फेंकती थी खातून, तो फिर हमारा सब पर फर्ज होता है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। लेकिन ये बात कहने के बाद कल से हम तमाम आपके मीडिया के चैनल पर, प्रिंट मीडिया पर इस बात को
سن رہے ہیں کہ شاید پرائم منسٹر صاحب کا اب سوموار منگل کے دن یعنی 1 جون کو اوپن ہارٹ سرجری بائی پاس ہوگا۔ ایک اللہ نے بیماری سے جب کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بیماری بھیجتے ہیں ساتھ رحمتیں بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت دے گا، اس کے لیے ہمیں بالکل صاف دل سے ان کے لیے ایک دفعہ پھر ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ لیکن یہ آپ اندازہ کریں کہ ایسی صورت میں ملک میں آئین جب ہے اور ملک میں قانون ہے تو حکمرانی کس کی ہوگی؟ کیونکہ آپ کا آئین یہ بتاتا ہے، اگر آپ اس میں آئین کی آرٹیکل 90 اور آرٹیکل 91 آپ دیکھیں اور پڑھیں کہ یہ وہ 2 آرٹیکلز ہیں جس میں فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف دی گئی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب اور ان کے کیبنٹ کے ممبرز صاحبان ہوتے ہیں، اور وہ پرائم منسٹر کے ذریعے جو کیبنٹ ہے وہ کام کرتی ہے۔ اس لیے اور اگر ملک میں پرائم منسٹر نہیں ہوگا، ٹیمپریریلی کے لیے وہ ملک کے لیے سے باہر ہے، یا ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے 1 جون کو ان کا اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو شاید انستھیزیا دینا پڑے گا۔ جب اوپن ہارٹ سرجری انستھیزیا دی جاتی ہے تو اس وقت آدمی کوما میں ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنے فرائض انجام نہیں ادا کر سکتا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ فرائض انجام دہی کے لیے شاید انہوں نے اپنے فائنانس منسٹر کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایسا کوئی نوٹیفیکیشن میری نظر سے تو نہیں گزرا ہے، اور اگر کوئی ایسا نوٹیفیکیشن بھی ہے تو وہ قانون اور آئین کے صریحاً خلاف ہے، کیونکہ اب جو ہمارا پرائم منسٹر الیکٹڈ ہوتا ہے اس کو کسی کو ڈیزگنیٹ کرنے کا اس موجودہ آئین کے نیچے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو ایک بات یاد کراؤں اور آپ اس بات کو ذرا غور سے خود بھی دیکھیے گا کہ جو 1973 کا اصل آئین تھا اس میں ایک آرٹیکل 95 اور اس کی سب آرٹیکل 3 کے نیچے اس بات کا اختیار ہوتا تھا کہ سینئر منسٹر اگر پرائم منسٹر ملک سے غیر حاضر ہے یا کسی وجہ سے وہ ملک میں اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا ہے تو ایسی صورت میں سینئر منسٹر ان کی جگہ کام کریں گے۔ لیکن وہ ترمیم، وہ جو پروویژن تھی وہ 8ویں ترمیم میں جو کہ 1985 میں آئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ اس کے بعد 18ویں ترمیم آئی، 19ویں ترمیم آئی، 20ویں ترمیم آئی، 21ویں ترمیم آئی۔ جب یہ ساری ترمیم آئیں تو کسی نے اس بات کی طرف غور نہیں کیا کہ ایسی صورتحال میں تو کیا ہوگا۔ دیکھیں، اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان ملک سے باہر جاتے ہیں جو کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کہلاتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں جو سینٹ کے چیئرمین ہیں، یہ ان بلٹ پروویژن ہوتی ہے، وہ جا کر آٹومیٹکلی پریزیڈنٹ کا سنبھال لیتے ہیں اختیار۔ اور جب چیف جسٹس پاکستان کے باہر جاتے ہیں تو ان کی جگہ پر سینئر موسٹ جج کو آرٹیکل 180 کے مطابق وہ جو اس کو اختیارات سونپ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام کرے۔ آئین میں ایسی بہت سی پروویژن ہیں، جیسے پریزیڈنٹ جو ہے، جیسے پرائم منسٹر ہے، وہ اکیلا کام نہیں کرتا، وہ اس کی کیبنٹ ہوتی ہے کنسسٹنٹ آف پرائم منسٹر اور منسٹر، یہ جب ملائیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ بنے گی۔ اب فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ یا تو پرائم منسٹر اپنے طور پر اکیلے یا کیبنٹ کی مرضی کے ساتھ کام کرے گا، اور کام کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے اس کا جو ہمارے رول آف بزنس ہے اس کے نیچے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ایسے کام پرائم منسٹر کو کرنے پڑتے ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہوتے ہیں، اور اگر ضرورت کے وقت پرائم منسٹر صاحب ملک میں موجود نہیں ہیں یا خدا نخواستہ ایسی ایمرجنسی آ گئی ہے کہ جیسا آپ نے دیکھا کہ 25 اپریل کو ہمارے ملک پر ڈرون کا حملہ ہوا، خدا نہ کرے
خدا نہ کرے کہ ایسی کوئی اگر واقعہ آ جائے کہ آپ کے ملک میں وار ڈکلیئر ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے، اس کے لیے صرف پرائم منسٹر ہی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کو آرٹیکل 48 کے نیچے بھجوائے اپنی کنسینٹ، تاکہ اسے اجازت لے کر یا تو ملک میں ایمرجنسی آرٹیکل 232 233 234 کے نیچے، یا پھر وہ اپنے جو اختیارات ہیں جس کے نیچے وہ فارن آفس کی سمری کے اوپر ملک میں وار ڈکلیئر کر سکے، یہ صرف پرائم منسٹر ہی کر سکتا ہے۔ یا اسی طرح کی اگر کوئی خدا نہ خواستہ امپورٹنٹ آپ کو جو ہے نا وہ تقرری کرنی ہو، چیف جسٹس کی کرنی ہو، چیف آف آرمی سٹاف کی کرنی ہو، یا کسی اور کی کرنی ہو، تو ایسی صورت میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی آ جائے تو وہ تو صرف پرائم منسٹر ہی کر سکتا ہے۔ اگر خدا اس ملک میں پرائم منسٹر بیمار ہے اور ٹیمپریریلی طور پر اس کو انستھیزیا بھی دیا گیا ہے، اور امیڈیٹلی اس دن کوئی واقعہ بھی ایسا پیش ہو جاتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس وقت تک انتظار کریں گے کہ یہ اللہ ان کو ریکوری دے، جلدی ریکور ہوں، ہوش میں آئیں، اپنے سینسز میں آئیں، تاکہ ملک کے فیصلے کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اس وقت ایسا چاہیے ہوگا کہ آئینی کرائسس سے، جو کہ آئینی کرائسس ہے، اس سے بچنے کے لیے فوری طور پر پرائم منسٹر کا کسی دوسرے پرائم منسٹر کا ملک کے اندر تقرر کریں۔ نہیں تو ان کے اپنے لوگوں کا، آج بھی میں دوپہر کو سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا، بلکہ رات کو تھا، وہ ان کے جو ڈیفنس منسٹر صاحب، ایکٹنگ ڈیفنس منسٹر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ان کی سوموار کو منگل کو شاید سرجری ہوگی، اس درمیان ان کو کوئی ایسی میڈیسن ریلیٹڈ ہارٹ دی جا رہی ہیں، اس میں دیکھیں ڈراؤزینس بھی ہو جاتی ہے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ لوگوں کا اگر کوئی نالج ہے، انستھیزیا میں جب آدمی جاتا ہے تو وہ کوما میں ہوتا ہے، اور اگر وہ کوما میں جاتا ہے تو اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی فیصلہ اس سے آپ نہیں کروا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر وہ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ اور ملک سے باہر رہیں گے، تاکہ اس کے بعد بھی یہ سنا ہے بقول میڈیا کے کہ جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے تو پھر شاید اس وقت ملک میں آئیں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کتنے بڑے یہ ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے۔ آپ نیوٹرل اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت کو دیکھیں۔ آپ کے ملک کے اوپر ڈرون کے حملے ہو رہے ہیں، آپ کے ملک کے اندر بلیک اینڈ وائٹ میں دشمنوں نے وار ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ یہ جو ہماری فوجیں دن رات جو لڑ رہی ہیں طالبان کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ، ملک کے اندر ملک کے باہر، یہ ایک وار ڈکلیئر ہوئی ہے۔ کوئی بھی سچویشن خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہے، اس سچویشن کو آپ میٹ کرنے کے لیے جب کانسٹیٹیوشنل پروویژن کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ تمام غیر قانونی کام کریں گے، اور اس میں پھر بہت سے کرائسس بھی آ سکتے ہیں۔ وہ کرائسس جو ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے، وہ جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے وہ ہمارے خدا نہ خواستہ سسٹم کو بھی ہلا دیں گے۔ اگر سسٹم آپ کا ہل گیا، جس کے لیے میڈیا نے، سوسائٹی نے، کالے کوٹ نے، ہم سب نے مل کر اتنی قربانی دی ہے، اس کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کوئی ذاتیات کی بات نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کی بات ہے۔ اگر آئین کے بیچ میں، جیسے میں نے بتایا نا کہ پہلے کے آئین میں تو یہ پروویژن تھی، وہ آپ نے امینڈمنٹ کر دی، اب کسی سینئر منسٹر کو یا کسی منسٹر کو آپ اختیار نہیں دے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک رہ گئی، انہوں نے فائنانس منسٹر صاحب کو دیا ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کو جو ہے میں رسپیکٹ بھی دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک چیز بھی بتا دوں، اگر کوئی سینئر منسٹر ان کو اپائنٹ کرنے کا کانسٹیٹیوشن پرائم منسٹر کا کام کرتا، جیسے بہت سے ملکوں میں انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کا ایک آفس کریٹ کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی کوئی جو ہے اس قسم کا جو پروویژن نہیں رکھی ہوئی ہے۔ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں بھی وہاں پر جو کونسل آف منسٹرز ہے، وہاں پر وہ منسٹرز تو ضرور رکھتے ہیں، سینئر منسٹر ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، جہاں پر جس کو ہم ویسٹ منسٹر کی ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے کنونشن اپنی اڈاپٹ کر لی ہوئی ہے، وہ سارے تجربہ کر رہے ہیں، وہاں پر وہ یہ کرتے ہیں، ان کی ایک کنونشن ہے کہ جب پرائم منسٹر باہر چلا جاتا ہے یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ پھر اس کو جو سینئر موسٹ منسٹر ڈکلیئر ہوا ہوتا ہے اور اس کو کراؤن نے ڈکلیئر کیا ہوا ہوتا ہے، جو کہ اسٹیٹ کو وہاں پر اسٹیٹ کی ہیڈ کہلاتی ہے، تو وہ اس کے اختیارات کو سنبھال لیتا ہے۔ لیکن آپ کے ملک میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے کسی صورت میں بھی اگر کوئی کرائسس پیدا ہوتے ہیں، جو کہ شاید امکان یہی ہے کہ جب یہ
एनेस्थीसिया में जाएंगे, ओपन हार्ट सर्जरी होगी, शायद कोई डॉक्टर, मैं तो एक लेमैन हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बता दे कि जब एक आदमी कोमा में होता है तो उससे क्या दुनियावी काम या आप अपने सल्तनत और या जो मुमलिकत आपकी सल्तनत मुमलिकत है इसको चलाने के फ़राइज़ आप उससे इंजाम दिलवा सकते हैं। लेकिन इसमें बुराई भी कोई नहीं है अगर आप किसी और को प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर करवा दें आपके मुल्क में, जो आपकी पार्टी है उसमें भी तो बहुत से लोग हैं, ताकि वो इसको लुक आफ्टर करें और हुकूमत के मामला चलाएं। अपने जहन में एक बात हमको रखनी चाहिए कि हम न्यूट्रल स्टेट हैं, हम बहुत बड़ी स्टेट हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमारे चारों तरफ इस वक्त दुश्मन है। आप देख लें जो हमारा ताल्लुक है अपने साथ वाले हमसाया मुल्क के साथ, भारत के साथ, जो आजकल हमारा ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ, जो हमारे अपने जो इस तरफ ईरान के साथ जो आजकल मौजूदा ताल्लुकात चले आ रहे हैं, वो कोई इतने खुशगवार नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में हम लोगों को कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए और कंप्रोमाइज और डेमोक्रेसी पर किसी भी सूरत में और सिस्टम पर किसी भी सूरत में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जब वो सेहत याब होकर वापस आ जाएंगे, आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आपके अपने लोग हैं, अगर आपको दोबारा इलेक्ट कर लेते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर का चार्ज ले लें। लेकिन अभी आप मेहरबानी करके इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर रहम करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि इस मुल्क और इस कौम को किसी और मुसीबत में हमें जो है ना हम फंस जाएं। अब तीसरी बात जो कि मैं कहता हूँ बहुत ही अहम है, वो है इस मुल्क में करप्शन ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन जो मौका हमारे हाथ आया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि जिस रोज़ 16 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर साहब ने असम्बली में तकरीर की थी, 16 मई को तकरीर की थी, उस रोज़ हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो हमारे लीडरान हैं जो कि अपोजिशन में हैं, वो शायद उस दिन दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो असेंबली हाल को छोड़कर वहां से वापस आ गए और उन्होंने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने का फैसला किया, उससे साफ जाहिर होता था कि ये कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना तो हुकूमत इंटरेस्टेड है, वो तो सीधी सी बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर या उनके फैमिली के लोगों के नाम उसमें आ रहे हैं। लेकिन दूसरे तीसरे के बाद जब कमेटीज बन गई, ये एक वो प्रोसेस था जिसको कल फिर डेडलॉक मिल गया है। और इससे पेशतर परसों आपकी मीडिया से ही हमने ये खबर ये भी सुनी थी कि शायद जो उनके पॉइंट नंबर 12 और 13 हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये फैसला किया है, शायद वो प्राइम मिनिस्टर का नाम निकालने के लिए भी तैयार हैं और इस बात के लिए भी तैयार हैं कि वो जो उनको तहफ़ मिले थे वहां से सऊदी अरब से, उसके बारे में भी हम इनसे किसी किस्म की बात नहीं पूछेंगे। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूं कि इन अपोजिशन के लीडरों को या कोई भी जो वहां पर लोग बैठे थे जो कि नुमाइंदगान थे, इस कौम ने इस किस्म का कोई इख्तियार दिया हुआ है। ये कौम तो आज चाहती है कि यहाँ पर बेरहमाना एहतसाब हो, लेकिन घुमा फिराकर उल्टी सीधी बातें करके, जिस तरीके से 2-3 लीडर्स मैं जिनको रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं लूंगा कि उनके अपने अपने एंगल्स होंगे। कल परसों से एक और बात कहने की बात शुरू कर दी है कि अगर हुसैन नवाज का नाम आएगा तो उसके बाप का भी तो आ जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा नाम इफ्तिखार मोहम्मद है, मेरे बाप का नाम जान मोहम्मद है, अगर जान मोहम्मद का नाम आ जाएगा तो इफ्तिखार मोहम्मद को क्या फर्क पड़ता है? तो ये मेरा ख्याल है कि ये कोई इंटरेस्ट इनको नहीं है और भी जो अभी डेडलॉक हुआ है इसका नतीजा भी आप देख लेंगे। लेकिन मैं आपके तवस्सुत से और इस कौम के बिहाफ पर इन तमाम लोगों को मुतनब्बा करता हूं कि अब ऐसा वक्त आ गया है जब इस मुल्क में जो कि करप्शन है, जो इस किस्म के मामलात हैं, उनका बेरहमाना एहतसाब होना चाहिए। शुक्रिया। कोई बात आप पूछना चाहते तो पूछें। अच्छा सर, आप ये बताएं, इस सूरत हाल में जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुल्क से बाहर होंगे तो यहाँ पे बजट पेश किया जाएगा, अगर नया वज़ीर-ए-आज़म नहीं लाया जाता और बजट पेश किया जाता है तो ऐसी सूरत हाल में बजट की कानूनी क्या हैसियत है? मैं आपके इस सवाल से बहुत ही आपको अप्रिशिएट करता हूँ।
یہ آپ نے اتنا اہم سوال پوچھا ہے کہ شاید اس سے بڑا کوئی سوال پوچھا ہی نہیں جا سکتا ہے. اب بجٹ کی ڈیٹ بھی انہوں نے دے دی ہوئی ہے. بجٹ آتا ہے آرٹیکل 82 کے نیچے. بجٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ویریفائی کرنی پڑتی ہے پرائم منسٹر کو, اور جب پرائم منسٹر اپنی کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس کی اجازت دے گا تو پھر آپ بجٹ کی سٹیٹمنٹ پٹ اپ کرو گے. جو سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کی غیر موجودگی میں آپ جا کر وہاں پیش کر رہے ہو وہ نہایت ہی غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگی, اور اس کو کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں سمجھا جائے گا آئین کے مطابق. اس کے آپ کے سوال کے ساتھ ایک اور ضمنی سوال بھی میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کی انٹیلیجنس کی داد دیتا ہوں. اب میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا جو ہے پارلیمانی سال یہ بھی ختم ہو گیا ہوا ہے. اب پریزیڈنٹ صاحب بھی 56 آرٹیکل کے نیچے شاید خطاب کرنے کے والے ہیں. اس کی سمری بھی اور دونوں کی سمری جو جانی ہے اسمبلی کا جو سیشن بلانے کے لیے, وہ جو آپ کے رول آف بزنس ہے اس کے رول آف بزنس کے ایک رول ہے اس کو کہتے ہیں رول 15. اس کے دو پارٹ جو اگر آپ ملا کر آپ پڑھو گے وہ ہے کہ شیڈول 4A اینڈ شیڈول 4B. تو اس میں یہ بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری سمری پرائم منسٹر بھیجیں گے. جب پرائم منسٹر بھیجیں گے تو اسپیکر اسمبلی کا اجلاس بلائے گا. جب پرائم منسٹر کی طرف سے سمری نہیں جائے گی, پرائم منسٹر اور بجٹری سٹیٹمنٹ اس کو کہا جاتا ہے, وہ اگر اس پر سائن نہیں کیے جائے گے یہ نہایت ہی غیر آئینی ہوگی, اور اس کی وجہ سے بھی ایک اور ملک میں فائنینشیل کرائسس آ جائیں گے. چودھری صاحب 28 مئی کا کریڈٹ آپ نے میاں نواز شریف کو کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اس ٹائم وہ وزیر اعظم تھے. نہیں, وزیر اعظم کی بات سنا, ایک سنتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کو کریڈٹ ضرور آپ اگر دینا چاہتے تو دیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ سارا صحرا آپ کے سیاست دانوں کو جاتا ہے جنہوں نے دن رات کر کے اور ابھی سے نہیں لگے ہوئے ہیں. اگر حقیقت پوچھنی ہے تو 1974 سے یہ کام شروع تھا, اور وہ 1974 سے کون لوگ کام شروع کر رہے تھے آپ اب ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کتنا ان لوگوں نے وہاں پر پھر سفر بھی کیا. ایک سیکنڈ نہیں, ابھی وہ تو آج پرویز مشرف کی بات نہیں کی نا, آج اس پر آج اس پہ رہیں. آپ نے جو بہت زبردست یہ باتیں ہائی لائٹ کی, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ملک میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہونے والا ہے. تو کیا آپ کے ذہن میں کوئی اس کا سولوشن ہے, اور کیا سولوشن صرف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی کے ذریعے آ سکتا ہے یا کوئی اور بھی راستہ؟ نہیں, اس میں تو یہ جو کرائسس آنے والا نہیں ہے, کرائسس آ گیا ہے. ان کو ڈاکٹرز نے, ہمارے جو ہیں پرائم منسٹر صاحب, ان کو ڈیٹ فکس کر دیا ہے اوپن ہارٹ سرجری کی, اور وہ ہے منگل, اس دن بنتا ہے 1 جون. ایک بات 31 جون, سوری 31 مئی, 31 مئی کی ڈیٹ انہوں نے اس کی فکس کر دیا. یہ ڈیٹ ٹھیک کر لیجئے گا آپ لوگ اپنے سب اپنے پاس, 31 جون کی. اب اس میں کرائسس اس صورت میں ختم ہو سکتے ہیں کہ آپ سٹیپ ڈاؤن ہو کر اپنی پارٹی میں سے نئے کسی بھی ایم این اے کو ممبر اپنا لیڈر آف دی ہاؤس تسلیم کریں, اور اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس وقت کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی نہیں آ سکتی ہے. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لانے کے لیے بھی جو سمری ہوگی, دیکھیں 2-3 جو باتیں ہیں جو اہم ہوتی ہیں, ایمرجنسی لگانے کے لیے, وار ڈکلیئر کرنے کے لیے, آج وار لگ جاتی ہے, یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے, یہ سمریز بھی ساری پریزیڈنٹ کے پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ کو جاتی ہیں پھر آتی ہے. اس کا صرف اور صرف یہ حل ہے کہ یہ اپنا استعفیٰ دیں, یا جو ہے ان کا لیڈر جتنے بھی ہیں ان کے پارلیمنٹری وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں, ان کو جو ہے ان کو سٹیپ ڈاؤن کروائیں, اور فوری طور پر جو ہے نا کل یا پرسوں لیڈر آف دی ہاؤس بنا کر ملک کے جو ہے نا قوانین ان کو صحیح طریقے سے لگائیں, اور لگانے کے بعد اس کو ملک اس کے مطابق چلائیں. سر یہ بتائیے گا, آئین کے مطابق آپ نے کہا کہ وزیر جو فنانس ہیں, وزیر خزانہ کو اس وقت ساری تعیناتی دے دینا, تقرری کرنا آئین کے خلاف ہے, کیونکہ آئین 1973 سے لے کر اب تک بدلتے آئے ہیں. آئین کے مطابق ابھی جو پی ایم صاحب نے کیا ہوا ہے کہ کسی اور کو تقرری دی ہے, کیا ہونا چاہیے تھا کہ کون, ابھی آپ نے کہا کہ وہ استعفیٰ دے دیں اور کسی اور کو تعینات کر دیں کہ وہ جی الیکشن بالکل, اس کو کرائیں. نہیں الیکشن نہیں کرائیں, الیکشن کروائیں لیڈر آف دی ہاؤس کا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی ڈیزالو کریں, میں یہ کہتا ہوں کہ ان ہاؤس چینج لے کر آئیں. ان ہاؤس چینج اس کا سلوشن ہے. جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ہیں ویسے بھی سینیٹر, جو یہاں پرائم منسٹر بنے گا وہ نیشنل اسمبلی سے بنے گا, وہ نیشنل اسمبلی میں ان ہاؤس سے آئے گا,
اور اگر ڈار صاحب ہیں، ڈار صاحب ویسے تو اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے دے سکتے ہیں، لیکن یہ اختیارات ان کو استعمال کرنے کا اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کو اب نوٹیفائی کسی نے نہیں کیا ہوا ہے. یعنی پی ایم کو استعفیٰ دینا چاہیے اس ٹائم. اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے. اپنے دیکھیں نا استعفیٰ دے کر آپ استعفیٰ دینے کو اور نہ سمجھیں. آپ ان سے کہیں کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو کر اپنی ہی پارٹی سے ان ہاؤس چینج لے آئیں. ابھی ہم اگر استعفے کی بات کرتے ہیں تو کوئی ذرا ہارش آپ لوگ سمجھتے ہو، لیکن ہم کہتے ہیں آپ اسٹیپ، آپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. میں تو آپ سب کو کہتا ہوں کہ دعائیں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. میں تو کوئی ہارٹ لیس آدمی نہیں ہوں، نہ میری پارٹی کے کوئی ایسا بندہ ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں وار کی پوزیشن میں ہے؟ کیا پتا آپ کے اوپر یہ جو پرسوں اٹیک ہوا ہے اور آپ کو 65 کے وار کا، آپ تو چھوٹے ہوں گے اس وقت، 71 کی جو آپ کی جو وار ہوئی، اور وار کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہے آپ؟ ابھی کتنے سالوں سے وہ وار لڑ رہے ہیں جو کہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے. یہ وہ وار ہے کہ جو آپ کا دشمن آپ کے اندر سبوں میں گھسا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر کیا وار ہوگی؟ تو چیف صاحب آپ نے پالیٹکس کے علاوہ جو اسٹریٹجیکل ایشو تھے اس پر بھی بڑی تشویشناک باتیں بتائی ہیں ہمیں، اور خاص طور پہ یہ جو تھا انگور اڈا پوسٹ. کس کی پوسٹ؟ یہ انگور اڈے کی پوسٹ کی آج تک کسی نے تشریح نہیں کی. جس پر افغانستان کا جھنڈا لگ گیا پاکستان کے بجائے. چیک کر لیں، نظر آ رہا ہے آج کل. ڈرون اٹیک، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ عسکری قیادت سے ریلیٹڈ ہیں جن پر ان کی نظر ہونی چاہیے، اور وہ حوالہ بھی انہوں نے کیا ہے. تو آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کیا ریمیڈی دیتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری تھی کہ عسکری والوں سے بھی پوچھتے، اور اگر پوچھا ہے تو اس کو عوام کو بتائیں، اس نیشن کو بتائیں. دیکھیں سیکریٹ کو ابھی کوئی نہیں ہے. اگر سیکریٹ کو ابھی روزانہ آپ دیکھ لو کتنے کتنے لوگوں کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی میں کیسز چل رہے ہیں، کتنے کتنے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. اس لیے آپ آئین سے کوئی کسی قسم کی ڈیویشن نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے بھی دیا تو اس کو بتانا تو چاہیے نا. اتنی تو جرات آپ میں بھی ہو. اور کیسے آپ دے سکتے ہو؟ آپ کون ہو؟ تھینک یو ویری مچ. میں بہت چائے ذرا مقصد پی لیجیے گا. جی وہ بچے نے اتنا اچھا کوشچن کیا، آئی ریئلی اپریشیٹ یو. یہ انکانسٹیٹیوشنل بجٹ آ رہا ہے اور انکانسٹیٹیوشنل سپیچ کروائیں گے اس سے پریزیڈنٹ سے. نہیں، پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بجٹ پاس نہ ہوا تو اس میں پریسیڈنٹ ہیں کہ آپ اس میں ریفرنس بھجوا سکتے ہیں. جیسے 1988 میں جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی تو ایک سیکنڈ، جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی پھر ریفرنس آیا تھا، اور اس کے اوپر وہ جو ایکسپینڈیچرز کرنے کے اختیارات تھے وہ سپریم کورٹ نے کچھ عرصے کے لیے دے دیے تھے. اور جیسے ہی وہ اسمبلی نے اپنا پرائم منسٹر بنا لیا انہوں نے اتھینٹیکیٹ کروا دیا تھا. وہ ٹرمز کہلاتی ہے اتھینٹیکیشن. چیف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے آپ کی کوئی ذاتی اناج نہیں ہے، لیکن آپ ہی کی پارٹی کی جانب سے اب اپروچ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن میں پرائم منسٹر کو. وہ تو بی ہم ایک اپنا آئینی اختیار استعمال کر رہے ہیں. وہ جو ہم کوئی ذاتیات پر کسی کے ساتھ کمپرومائز تو نہیں کرتے نا. تھینک یو ویری مچ.